बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को पैदा किया तो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बुनियादी चीज़ दी वो इल्म था। यानी कि इंसान दुनिया में तरक्की और कामयाबी की मनाजिल तक इल्म की बुनियाद पर पहुँचा है। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ़ इंसान से कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, यानी पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से, और इंसान को वो सब सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान की ज़िंदगी की, इंसान की बक़ा की जो बुनियाद रखी वो इल्म की बुनियाद पर थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस इल्म के लिए कुरान अता किया, यानी जो क़यामत तक हमारे लिए मशाल राह है। तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हमारे तमाम मसलों का, मसाइल का, तमाम जो है वो दुनियावी और दीनी मामलात का हल दिया। यानी कि हर एक सूरा में हमें मुख्तलिफ़ हल नज़र आते हैं। और जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इल्म के बाद जो है वो गाहे बागाहे जिस चीज़ को इंसान के लिए अहम करार दिया, उनमें से एक चीज़ सफ़ाई भी है। सफ़ाई निस्फ़ ईमान करार दिया गया। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं प्रोग्राम में, और जो हमारा आज का एक टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरह से अपने माहौलियात को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, ख़ुद किस तरह से साफ़ सुथरा रह सकते हैं, और किस तरह से अपने माहौल को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। 5 जून यानी जो ये आज का दिन है, फ़िज़ाई आलूदगी का दिन है। और फ़िज़ाई आलूदगी का ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, यानी कि जो आज 5 जून का दिन है दैट इज़ वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है आज के दिन। और डॉक्टर असदुल्ला सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे ये मालूम करेंगे, आज हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरह से हम अपने माहौलियाती आलूदगी से जो है वो अपने माहौल को पाक रख सकते हैं, किस तरह से इनकी वजूहात और इनके असबाब और इनके जो है वो किस तरह से इन चीज़ों को, इन मसाइल को हल किया जा सकता है। तो हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे आज के जो गेस्ट हैं असदुल्ला सुमरो साहब, उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर चूँकि आप एक माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं और जो है आपने हमेशा जो है हमें बहुत सारी गाइडेंस प्रोवाइड की। बेसिकली आपने हमें ये बताया कि किस तरह से जो है वो ब्रेन ट्यूमर्स के क्या अलामात होते हैं, हार्ट अटैक्स के क्या अलामात होते हैं, फालिज के क्या अलामात होते हैं, असबाब क्या होते हैं, इलाज क्या होता है। तो सर ये बताइएगा कि फ़िज़ाई आलूदगी और अमराज़ क़ल्ब का आपको कैसे और कब ख़याल आया, और ये अमराज़ क़ल्ब का किस तरह से सबब हो सकते हैं, यानी फ़िज़ाई आलूदगी किस तरह से अमराज़ क़ल्ब का सबब बन सकती है? बहुत शुक्रिया तैयबा। एक तो ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है और जिसको आज के दिन यानी 5 जून हर साल इसका जो शुरुआत हुई थी यूनाइटेड नेशन से, इसकी हिस्ट्री ये है कि 1972 में पहली दफ़ा एनवायरमेंटल पोल्यूशन पर कॉन्फ्रेंस हुई थी जी। स्टॉकहोम स्वीडन में। और उसके बाद फिर 1973 5 जून को हर साल पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल पोल्यूशन यानी फ़िज़ाई आलूदगी और उसके जो माहौलियात असरात हैं जी। उनके सिलसिले में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद होती हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे आज मैं सुबह को उठा तो डॉन में 2 आर्टिकल्स जो हैं वो, एक तो किसी मेंटलिस्ट की डॉन के उसमें एडिटोरियल में था, और दूसरा रियाद से सऊदी अरब की हुकूमत ने ऐलान किया था कि इस साल हज के दौरान गर्मी की शिद्दत जो है वो बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस, ये जो माहौलियाती चेंजेस हर जगह आ रही हैं पूरी दुनिया में, तो उसी तरह से इस गर्मी की शिद्दत में हज पर भी ये टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से ज़्यादा 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। जी। तो लिहाजा अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ या बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, वो अपनी अपनी जो है वो तैयारी मुकम्मल कर लें। अब बात है कि आपने कहा कि ये मुझे ख्याल कैसे आया, क्योंकि
زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انوائرمنٹل پولیوشن اور اس کا جو معاملات ہیں وہ زیادہ تر انوائرمنٹل منسٹری اور ان کا ہی کام ہے، انہی کو ہی سب کچھ کرنا ہے. لیکن مجھے پہلی دفعہ اس قسم کا کہ ایز این کارڈیولوجسٹ کس طرح سے خیال آیا وہ میں 91 میں جب لندن سے تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تو میری پہلی پوسٹنگ جو ہے ڈاؤ میڈیکل سول ہاسپٹل کراچی میں ہوئی تھی. تو وہاں ایک مریض جو ہے وہ بہت ہی دبلا پتلا مریض تھا. وہ پہلی دفعہ جب ہارٹ اٹیک کے ساتھ داخل ہوا تو میں نے اس پر راؤنڈ کرتے ہوئے پہلے ہی ان سے سوال کر لیا کہ ضرور آپ سگریٹ پیتے ہوں گے یا بلڈ پریشر یا شوگر کی، کیونکہ اس زمانے میں یہی ٹریڈیشنل رسک فیکٹرز جو تھے وہ یہی تھے کہ جن کو شوگر، بلڈ پریشر اور سگریٹ تمباکو نوشی زیادہ کرتے ہیں تو ان میں ہارٹ اٹیک اور اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہ تو انہیں ڈائبٹیز کا پرابلم ہے، نہ شوگر کا پرابلم ہے، اور نہ ہی وہ سگریٹ پیتے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو غریب آدمی ہوں، گدھا گاڑی چلاتا ہوں، صبح لیاری سے نکلتا ہوں، پورے صدر میں جناح روڈ سے گھومتے پھرتے پھر واپس جاتا ہوں. کھانا پینے میں بھی میں کوئی اتنی ایسی کوئی مرغن غذا یا کوئی چیز نہیں کھاتا. تو پھر انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مجھ میں جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، اور پھر یہ مجھے ہارٹ اٹیک کیوں ہوا ہے؟ تو اس وقت میرے پاس ان کو جواب دینے کے لیے کچھ اتنا مواد نہیں تھا یا کوئی، تو میں نے خاموشی سے اس کو ٹال دیا. لیکن گھر آ کر پھر میں نے سوچنے لگا کہ واقعی ان کو اس قسم کا پرابلم جو ہے وہ کیوں ہوا ہے. تو پھر جو اس نے بتایا کہ گدھا گاڑی اور یہ میں چلاتا ہوں، تو اس دوران پھر 93 میں نے جو ہارٹ اٹیک کے مریض وہاں سول اسپتال میں داخل ہوتے تھے تو ان کی ایک پیپر پریزنٹ کی، اور اس پیپر میں نے پہلی دفعہ اس قسم کا انکشاف کیا کہ ہمارے ملک میں جو ٹریڈیشنل رسک فیکٹرز ہیں، ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور سگریٹ اسموکنگ کا، تو ہم نے بہت زیادہ وابلہ جو ہے وہ مچایا ہوا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر فارماسیوٹیکل انڈسٹریز، دوائیں بیچنے والی کمپنیاں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتی ہیں. تو اس کا تو ہم نے کافی زیادہ واویلا بچایا ہوا ہے. لیکن میں نے یہ جو 330 مریضوں کا ایک ریسرچ کیا ہے تو اس میں نے دیکھا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے پرابلمس ہیں جن پر ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں اور ان کو توجہ دینا ضروری ہے. تو ان میں سے میں نے مینشن کیا تھا اس زمانے میں کہ انوائرمنٹل پولیوشن جو ہے، کیونکہ میں بھی جب وہاں سے کلفٹن سے یا پی سی ایس سوسائٹی کی طرف سے سول اسپتال جاتا تھا تو اتنا دھواں ہوتا تھا، تو اس دھوئیں کی وجہ سے آنکھیں جو ہیں وہ لال ہو جاتی تھیں. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے لوگ یہ جو اس علاقے میں کام کرتے ہیں یہ مسلسل دھوئیں اور انوائرمنٹل پولیوشن میں ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو ان کے اثرات جو ہے وہ دل کی شریانوں پر پڑ کر اور ان کو اس قسم کا ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر اور اس کے پرابلمس ہو رہے ہوں. دوسرا، اس زمانے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے کافی زیادہ قتل عام اور خون بہتا تھا. کراچی میں بچے جاتے تھے یا ہسبینڈس اور بیٹیاں اسکولوں میں، بیٹے کالجوں میں جاتے تھے تو ماؤں کو ایک فکر اور ٹینشن ہوتا تھا. یا رات کو ساری رات کئی علاقوں میں اتنی گولیاں چلتی تھیں کہ لوگ جو ہے وہ چھتوں پر بیٹھ کے اور گزارا کرتے تھے. تو وہ بھی ایک ماحول تھا کہ تو اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ دو جو رسک فیکٹرز ہیں جو باقی جگہوں پر نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بھی اس قسم کی یہ پرابلمس کی وجہ سے یہ ہارٹ کے پرابلمس ہوتے ہوں. تو اس وقت تو لوگوں نے اتنا زیادہ وہ نہیں دیا ان کو. اس کے بعد جب میں سعودی عرب گیا تو وہاں پر 2013 میں جو ہے ایک مریض حج کے دوران ڈرائیور تھا، وہ ہمارے اسپتال میں داخل ہوا. اس نے بتایا کہ حج کے دوران جب وہ گاڑی چلا رہا تھا تو اس وقت ٹریفک کا اور اس کا جو جیم اور اس کی گاڑیوں کا دھواں اور بدبو اتنی زیادہ تھی کہ مجھے سفوکیشن ہو رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ گاڑی چھوڑ کے بھاگ جاؤں.
لیکن گاڑی کی رفتار اتنی کشوے کی اسپیڈ سے جو ہے وہ گاڑی خاص کر کے عرفات سے جب مزدلفہ کی طرف آتی ہے گاڑیاں تو گاڑیاں اتنی سلو چلتی ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے جو پیدل چلتے ہیں، کیونکہ اب تو تھوڑی ٹرین کی وجہ سے تھوڑا بہت چینجز آئی ہیں، لیکن اس وقت زیادہ تر لوگ پیدل جو ہے وہ مزدلفہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف اور منا کی طرف جاتے تھے. تو راستے میں ان کو جو ہے وہ صاف ہوا کی بجائے جو ہے وہ ایک فضائی آلودگی جو ہے وہ ان کو سونگنی پڑتی تھی. تو اس وقت پھر مجھے خیال ہوا کہ آیا ایسا تو نہیں ہے کہ حج میں آنے والے لوگ جو ہیں اور انوائرمنٹل پولیوشن کا بھی آپس میں تعلق ہے. تو یوں پھر مجھے شوق ہوا کہ اس پر میں تھوڑا سا کام کروں، اور اس کام کرنے کے بعد پھر میں نے اس کتاب میں اپنے حاجیوں کے لیے جو میں نے کتاب لکھا، تو اس کتاب میں پھر میں نے جو ہے وہ 3-4 چیپٹر جو ہے وہ لکھ ڈالے کہ فضائی آلودگی کی وجہ سے امراض قلب پر کون سے اثرات اور کون سے امراض قلب بگڑنے کی نوبت آ جاتی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ فضائی آلودگی میں سے کون سے عناصر موجود ہوتے ہیں کہ جس سے امراض قلب یا پھر کینسر جیسی موذی مرض لاحق ہوتے ہیں؟ ویسے تو فضائی آلودگی میں بہت سارے عناصر موجود ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر جن کی کنسنٹریشن پائی جاتی ہے وہ اس میں کاربن مونو آکسائڈ ٹاپ پر ہے، اس کے بعد سلفر ہے، اوزون ہے، میتھین ہے، اور پارٹیکولیٹ میٹرز ہیں جن کو نینو پارٹیکلز ہم کہتے ہیں. ان کے بڑے پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں، چھوٹے پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو بڑے پارٹیکلز زیادہ تر ہوتے ہیں وہ سانس کی نالی کے تھرو لنگس میں جا کے، اور جو لنگس کی سانس کی ہماری نالیاں ہوتی ہیں ان میں سوزش پیدا کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کے امراض ہونے کا یہ امکانات جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. بالکل. دوسرا جو نینو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو خون میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی کچھ تو وہاں سے خون کے بڑے جو پارٹیکل ہیں وہ بڑی شریانوں سے ہو کے پھر نیچے کی طرف جو چلے جاتے ہیں، لیکن جو چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی خون کی شریانوں میں جا کے اور پھر وہاں پر خون کی شریانوں میں سوزش اور جو پلیک رپچر ہوتا ہے، اور اس پلیک رپچر کی وجہ سے کلاٹ آ کے اور پھر ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر اور اچانک حرکت قلب اور سڈن کارڈیک ڈیتھ کا باعث بنتے ہیں. صحیح. تو یہ جو عناصر ہیں یہ ریسپانسبل ہوتے ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی فضائی آلودگی کے باعث جو ہے وہ امراض قلب کے جو ہے وہ امراض لاحق ہوتے ہیں؟ جی، یہ کوئی حج اور عمرہ، کیونکہ میں نے تو پاکستان اور دوران حج جو ہے ان چیزوں پر جو ہے وہ فضائی آلودگی کے بارے میں لکھا ہے، لیکن اس کے بعد پھر میں نے جب اس پر تھوڑا سا کام کیا تو دیکھا کہ وہ مریض جو زیادہ تر اسپتالوں میں امراض قلب کی وجہ سے داخل ہو رہے ہیں، ان میں سے زیادہ تر جو مریض تھے ان ٹاپ 10 ممالک میں، اس میں سے سب سے زیادہ انڈونیشیا، دوسرے نمبر پر انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہے وہ. تو یہ ممالک میں دیکھا جائے تو انوائرمنٹل پالیوشن سب سے زیادہ جو ہے دیکھی جاتی ہے. تو اس سے میں نے ازیوم کیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان ممالک سے جو مریض حج پر آتے ہیں یا عمرے کے سیزن میں آتے ہیں، چنانچہ وہ آلریڈی کرونیکلی یعنی پرانے جو ہے وہ اس انوائرمنٹل پولیوشن کی وجہ سے ان کی شریانیں، ان کے لنگس، ان کے گردے، ان کی وجہ سے جو ہے وہ پرانی ان کو سوزش ہوتی ہے. اور پھر حج کے موسم میں آ کے جب وہ ایکسپوز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو حج کے دوران جو ہے وہ ایک انوائرمنٹل یعنی فضائی آلودگی کا ڈوز اتنا زیادہ ڈوز مل جاتا ہے، تو اس ڈوز کے ملنے کی وجہ سے ان میں ایکیوٹ ہارٹ اٹیک یعنی ایکیوٹ کارڈیک ایونٹ اور جن کو پرانے جو ہے امراض ہیں وہ بگڑنے کی نوبت جو ہے وہ زیادہ آ جاتی ہے. تو اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ممالک ہیں یورپ اور امریکہ میں بھی دیکھا گیا ہے. البتہ 2014 میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی سعودی عرب سے، گورنمنٹ نے کیلیفورنیا سے ایک ایجنسی کو ایک کانٹریکٹ دیا تھا کہ جو
جہاں پر حاجیوں کا گزر ہوتا ہے، عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، یہاں مختلف ٹنل اور وہ راستے جہاں پر ٹریفک کی بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، جی تو وہاں سے انہوں نے ان پولیوشن جو ہے ان کی جو ہے وہ مقدار کو ناپنے کے لیے کچھ آلات کا استعمال کیا، اور ان کے سیمپلز جو وہ کیلیفورنیا لے کے گئے، اور انہوں نے کمپیئر کیا کچھ سیمپلز کو کچھ علاقوں سے، جیسے عزیزیہ میں زیادہ تر حاجی زیادہ وہاں پر رہتے ہیں، تو انہوں نے جب ان سیمپلز کو کمپیئر کیا تو پتہ چلا کہ یہاں پر جہاں پر حاجیوں کا گزر سفر اور زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں کے جو انوائرمنٹل پولیوشن کی کنسنٹریشن تھی وہ ایون کیلیفورنیا سے بھی زیادہ تھی۔ صحیح۔ تو بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر یہ انوائرمنٹل پولیوشن زیادہ ہے، لیکن ان لوگوں نے کافی حد تک ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی ان چیزوں کی عوام میں خاص کر کے اور حکومت میں یہاں جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے۔ تو سر کس طرح جس کی سے وجہ اویئرنیس سے دی جا سکتی ہے؟ اویئرنیس کیونکہ اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز، اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ حکومت وقت کی ہوتی ہے۔ بالکل۔ جو ہماری حکومتیں ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے، ان کا ایک عوام میں پاور ہوتا ہے، ان کا میسج جو ہے ان پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس میں ہیلتھ منسٹری ہے، فائنانس منسٹری ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کی میڈیکل سوسائٹیز ہوتی ہیں، پاکستان کارڈک سوسائٹی ہے، یا اور میڈیکل کے بہت ساری پلمونالوجی کی سوسائٹی ہے، کینسر کی سوسائٹیز ہیں، یہ ان کا میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ عوام الناس میں اس قسم کی اویئرنیس کریٹ کریں کہ امراض قلب اور کینسر اور فالج صرف شوگر، ڈائبٹیز اور یا بلڈ پریشر اور سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے نہیں ہوتا، البتہ انوائرمنٹل پولیوشن بھی ایک ایسا رسک فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے امراض قلب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو سر کیا یہ صرف حکومت وقت کی ذمہ داری ہے؟ کیا اس میں عام شہری کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ نہیں، سب کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اس لیے کہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے اور اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی ٹریفک ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ جتنی بھی انوائرمنٹل پولیوشن پیدا ہوتی ہے وہ زیادہ تر ان گاڑیوں کا دھواں جو ہے وہ، اور پلس ہمارے کلچرل ٹرینڈز اگر گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں پر جو ابھی بھی اتنے گاؤں ہیں جہاں پر لکڑی اور گوبر کی کھاد سے کھانا پکایا جاتا ہے، یعنی ہمارے کافی اتنی مائیں بہنیں جو ہیں وہ اس میں جب وہ کھانا پکاتی ہیں تو وہ ڈائریکٹلی اس سے اس دھوئیں میں ایکسپوز ہوتی ہیں۔ اس طرح سے باربیکیو پورے شہر میں، کراچی میں جہاں دیکھیں ہر جگہ سڑک پر جو ہے وہ باربیکیو کا جو ہے وہ بازار گرم ہے، اور اس کا دھواں جو ہے، اور وہ وہاں پر جو کام کرنے والے ورکرز ہیں وہ ورکرز جو ہیں وہ اس میں ایکسپوز ہوتے ہیں، یا جو لوگ باہر فٹ پاتھ پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں وہ اس انوائرمنٹل پولیوشن میں ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور جن کا ان کو علم نہیں ہے کہ وہ کیونکہ صاف پانی کی بوتل، نیسلے کا واٹر تو ہر آدمی پانی کی بوتل صاف منگا کے، لیکن کہیں بھی آپ کو صاف ہوا کی بوتل نہیں ملے گی کہ صاف ہوا کی بوتل لے کے اور آپ ان جگہوں پر جو ہے وہ صاف ہوا جو ہے وہ سونگھ سکیں جو ہے وہ۔ آخر میں میرے خیال میں اس سال کی جو تھیم ہے وہ تھیم یہ ہے کہ لینڈ ریسٹوریشن، ڈیزرٹیفیکیشن اینڈ ڈراٹ ریزیلینس۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو مین پلر ہے وہ لینڈ ریسٹوریشن ہے، یعنی ماحولیاتی اور فضائی آلودگی کی وجہ سے جو ہماری ہماری جو فضا ہے وہ اتنی آلودہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو رہن سہن کے، انسانوں کے رہن سہن کے لیے جو زمین ہے وہ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پودوں اور فصلوں کے لیے وہ زمین ایک تنگ ہو گئی ہے جہاں۔ تو اس سال کی تھیم یہ ہے کہ ایسی زمین جہاں پر اس قسم کی جو ہے وہ انوائرمنٹل پولیوشن کی وجہ سے اور ویران ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے، اور جہاں پانی کی قحط سالی کی وجہ سے زمینیں جو ہیں وہ فصلیں جو ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں،
تو ان کو اس چیز سے آزاد کروایا جائے. صحیح. تو یہ اس سال کی جو ہے وہ تھیم ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر اسد اللہ سمرو صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارا جو پہلا ٹاپک رہا وہ تھا انوائرمنٹل پولوشن پر، یعنی ماحولیاتی فضائی آلودگی کس طرح سے اسباب ہیں، کس طرح سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ امراض قلب کس طرح سے اس گرم موسم میں، گرم اور مرطوب موسم میں امراض قلب کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں. اسد اللہ سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ جو گرم اور مرطوب موسم چل رہا ہے یہ چونکہ امراض قلب کے جو مریض ہیں ان کے لیے مضر ہے، تو کس طرح سے ان مریضوں کے لیے اس میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں؟ یہ ایک ایسے سمجھے کہ نیا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ اس لیے کہ پچھلے 10 سال کے دوران جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی اور انوائرمنٹل پولیوشن کی وجہ سے ٹیمپریچر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہر جگہ پوری دنیا میں گرمی کی شدت جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور شروعات میں ہمیں یہ کنسپٹ ہوتا تھا کہ زیادہ تر جو امراض قلب کے مریض ہیں وہ سردیوں کے موسم میں جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں میں NICVD میں کام کرتا تھا تو اس زمانے میں سردیوں کے موسم میں صبح فجر کے بعد ہارٹ فیلئر کے مریض دور سے جو ہے ان کی سیٹیوں کی آوازیں جو ہے اس سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ ہارٹ فیلئر کے مریض جو ہیں وہ ان کا جو ہے پورا اسپتال میں جو جمگٹا لگ جاتا تھا. اور اب دیکھنے میں یہ آیا ہے، کافی مشاہدات سے یہ پتہ چلا ہے کہ گرم موسم جو ہے وہ گرمی کا موسم جو ہے اس کے بارے میں بھی اس سے بھی پتہ چلا ہے کہ یہ گرمی کا موسم جو ہے یہ بھی امراض قلب کے مریضوں کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے اور امراض قلب کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. اب اس میں کون سے امراض قلب جو ہے وہ زیادہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مریض جو ہے وہ سب سے زیادہ جو وہ متاثر ہوتے ہیں، اس میں ایک تو وہ مریض ہوتے ہیں جو عمر رسیدہ مریض ہوں، بالکل، یا چھوٹے بچے ہوں اور ان میں مختلف قسم کے خاص کر کے پیدائشی بیماریاں ہوں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں یا شکار ہوتے ہیں. اور حج میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر حاجی جو مختلف ہمارے ملکوں سے آتے ہیں وہ زیادہ تر حاجی عمر رسیدہ ہوتے ہیں، انڈیا سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے. تو ان کی تعداد جو ہے وہ عمر رسیدہ لوگوں کی تعداد جو وہ زیادہ ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے کیونکہ عمر کی وجہ سے عمر بتاتے خود ایک رسک فیکٹر ہے امراض قلب کے مریضوں کے لیے. تو ان میں امراض قلب، پھر ادھر سے ایک تو عمر، پھر امراض قلب جو ہے وہ اب امراض قلب میں جو ہے وہ خاص کر کے وہ مریض جن کو پرانے شریانوں کی بیماریاں ہیں، جن کو انجائنا کا مرض ہے، پرانا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یا جن کو ڈائبٹیز، بلڈ پریشر اور گردے جن کے اس کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں، یا خاص کر کے ہارٹ فیلئر کے مریض. اور ہارٹ فیلئر کے مریضوں میں سب سے زیادہ پرابلمز جو وہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہارٹ فیلئر کے مریضوں میں ہم ان کو زیادہ پیشاب لانے والی دواؤں، ڈائیوریٹکس جن کو کہتے ہیں، ان کو استعمال کے لیے دوائیں وہ پرسکرائب کرتے ہیں. یا بلڈ پریشر کے بھی کافی مریض ہوتے ہیں جن کو کامبینیشن میں کچھ ایسی دوائیں آتی ہیں جس میں ڈائیوریٹک شامل ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو بار بار پیشاب کی حاجت آتی ہے. بالکل. اور گرمی کی موسم کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے جو خون کا فلو جو ہے وہ اسکن کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مریضوں کو زیادہ پسینے آتے ہیں، تو خون کا فلو زیادہ وہاں ہونے کی وجہ سے دل پر جو ہے وہ کیونکہ اسکن پر بھی لوڈ بڑھ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہارٹ کا جو پریشر ہے وہ بھی، اور ہارٹ کی جو رفتار ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل پر لوڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اب جن کو پرانے امراض قلب ہیں، خاص کر کے ہارٹ فیلئر کے جو مریض ہیں، جن کو ہم ایسی دوائیں دیتے ہیں اور پھر ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ نمک بھی نہ کھائیں اور آپ پانی بھی زیادہ نہ پئیں
تو उन मरीज़ों के लिए ख़ास करके प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि जब गर्मी का मौसम और शदीद गर्मी हो तो वो, क्योंकि हर मरीज़ जो है और उसका मर्ज़ जो है और उसकी शिद्दत जो है वो मुख्तलिफ होती है, तो उनको चाहिए कि जो उनके मुआलिज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो उनकी बीमारी के मुतालिक जानते हैं, या वो डॉक्टर्स जो उनको इस किस्म की दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको पता होता है कि ये इस मरीज़ को किस डोज़ की, कितने पानी की ज़रूरत है, तो उनको उनके मर्ज़ के मुताबिक मॉडिफाई करें ताकि वो हार्ट फेलियर के जो मरीज़ हैं वो मर्ज़ भी उनका ना बिगड़े और दवाओं और उसका इस्तेमाल करके और गर्मी की जो शिद्दत है वो भी उसमें बर्दाश्त कर सकें। तो सर अमराज़ क़ल्ब के जो मरीज़ हैं शदीद गर्मी के मौसम में, उनके लिए कौन सी ग़िज़ाएँ जो है वो इस्तेमाल वो कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो मरीज़? ये आपकी, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक कल्चरल ट्रेंड है कि अभी भी यहाँ पर भी और हज के दौरान भी जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ बिरयानी, कोरमे, निहारी, बारबेक्यूज़, इन पर जो है वो अभी भी ज़्यादा जो है वो ज़ोर देते हैं। लिहाजा जो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ हैं या वैसे भी जिनमें अमराज़ क़ल्ब होने का अंदेशा हो, या हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी चाहिए कि गर्मी की शिद्दत, क्योंकि गर्मी को तो हम नहीं रोक सकते, ये तो एक क्लाइमेट चेंज है और उस क्लाइमेट चेंज को हम बदल नहीं सकते, उसको तब्दील नहीं कर सकते। अलबत्ता एहतियाती तदाबीरों पर अमल करके हम थोड़ा बहुत जो है वो इनसे बच सकते हैं। तो उसमें ये है कि ये जो बिरयानी, कौरमे और मसालेदार, मिर्च मसालेदार खाने और कॉफ़ी, चाय और इनका मशरूबात का जो इस्तेमाल है उनको ज़रा कम करके सादे मशरूबात का इस्तेमाल करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जिस तरह से वाटरमेलन है जिसमें पानी की मिक़दार ज़्यादा है और उसमें नमकियात जो हमारे यूरिन के ज़रिए ख़ारिज होते हैं, पसीने के ज़रिए ख़ारिज होते हैं अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों में, तो वाटरमेलन है, तरबूज़ हमारे यहाँ हर जगह अवेलेबल है, खीरे हमारे यहाँ सस्ते हैं, बाकी फल फ्रूट भी हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जो है वो दस्तयाब है। तो सलाद है, फल फ्रूटों का इस्तेमाल जो है वो जानवरों की बजाय घास का इस्तेमाल जो है, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और उससे ज़्यादा पेट भरें बजाय बिरयानी, कौरमों और उन चीज़ों को के इस्तेमाल से। तो ये ना सिर्फ अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ लेकिन खुसूसन अमराज़ क़ल्ब जो है के जो मरीज़ हैं वो ज़रा एहतियात करें इन चीज़ों से। सही। तो सर हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हुआ चाहता है, तो आप एंड में क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये है कि दौरान हज, क्योंकि अब हज का मौसम है, या यहाँ पर भी हमारे मुल्क में भी इन्वायरो पोल्यूशन और गर्मी ने, शदीद गर्मी ने पंजे गाड़ लिए हैं, तो हमें चाहिए कि क्योंकि ये दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं, ये दोनों ऐसे बम ब्लास्ट हैं और हम उनको ब्लास्ट होने से रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीरों पर अमल करके हम कुछ न कुछ उनके लिए जो है वो कर सकते हैं। उनमें से जैसे ये है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो सादा पानी का इस्तेमाल, ख़ास करके ऐसे मरीज़ जो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो बजाय, लेकिन जो हार्ट फेलियर के ख़ास करके मरीज़ हैं उनमें थोड़ा सा एहतियात बरतना ज़रूरी है। ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सादा पानी इस्तेमाल करें, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। और ऐसे मरीज़ जो हार्ट फेलियर के मरीज़ जो कंपनसेटेड फेज़ में हैं, कंपनसेटेड फेज़ का मकसद ये है कि उनको ज़्यादा अलामात नहीं है, उनको सूजन नहीं है और वो ग्रीन जोन में हैं, तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो जो पेशाब लाने वाली गोलियां हैं उसका डोज मिस करके और वो गुजारा कर सकते हैं। और अपने कपड़े जो हैं वो सादे कपड़े पहने, हल्के कलर्स वाले कपड़े पहने और नफली इबादत पर ज़्यादा वक्त ना दें गर्मी के मौसम में, ख़ास करके अपनी एनर्जी और उसको सेहत को हज के अरकान के लिए बचा के रखें ताकि आप हज आसानी से कर सकें। बिल्कुल। और सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे गर्मी की शिद्दत होती है, तो कोशिश करें कि जिनको
زیارتی مقامات پر جانا ہے، یا وہ ہمارے جو مزدور بھائی ہیں جو مشقت والا کام کرتے ہیں، دھوپ میں کام کرتے ہیں، وہ کوشش کر کے جو کام لینے والے یا کام کروانے والے لوگ ہیں ان کو صبح سویرے اٹھ کے جو ہے وہ کام دیں، تاکہ وہ صبح سویرے کام جو ہے وہ کریں، تاکہ وہ کم سے کم جو 11 بجے کے بعد جب گرمی کی شدت ہوتی ہے اس گرمی کی شدت سے بچ کے اور اپنا جو ہے وہ زندگی گزار سکیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ امید کرتی ہوں کہ اسد اللہ سومرو صاحب کی باتیں آپ ناظرین کے لیے مستفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ، اور جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کو ہماری طرف سے حج بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام دعائیں، آپ کی تمام عبادات کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں شکریہ ادا کروں گی اسد اللہ سومرو صاحب کا کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے، اور اب پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں آپ کی میزبان طیبہ میمن اب لوں گی آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔